अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 6.30 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 30 और थीम है सूरह अनाम आयत 50। इस लेसन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में इस आयत की तिलावत तर्जुमे के साथ इसकी तफसीर बयान की गई है और दूसरे हिस्से में इस आयत का वर्ड बाय वर्ड और फ्रेज बाय फ्रेज इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैबा वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। आप कह दे, मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं गैब को जानता हूँ और न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं पैरवी नहीं करता मगर जो वही किया जाता है मेरी तरफ। आप कह दें, क्या बराबर है अंधा और बीना, सो क्या तुम गौर नहीं करते। तफसीर आयत देखते हैं। पहला हिस्सा इस आयत का एक बार रिवाइज करते हैं। आप कह दे, मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं गैब को जानता हूँ और न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। साबिका आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके रसूल और अंबिया दुनिया वालों के हक में बशीर और नजीर बनाकर भेजे जाते हैं, यानी खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले बनाकर भेजे जाते हैं। उनके मबऊस होने का मकसद अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना, दलाइल के साथ उसको समझा देना और जो इस पर ईमान लाए और अमल सालिह करे उसको अल्लाह की रजा की खुशखबरी सुनाना और जो इनकार करे उसको दुनिया व आखिरत के अजाब की वईद सुनाना होता था। हवा में जो सालिह तबाह होते यानी जो सालिह फितरत होते वो पैगाम और दलाइल से मुतमईन होकर ईमान लाते और अमल सालिह करते थे, लेकिन जिनकी फितरत में सरकशी होती वो अल्लाह के नबी या रसूल को, उस पर उतरी किताब और मौजिज़ों को मजाक का मौजू बनाते, अजीब व गरीब किस्म के सवालात उठाते ताकि अपनी नाफरमानी और सरकशी को हक व जानिब साबित करें। उनके इन बेसरवपा सवालात का जिक्र कुरान में कई मुकामात पर आया है और अल्लाह ने उनका जवाब भी दिया है। इस आयत यानी अनाम आयत 50 में भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उन्हें जवाब दे रहे हैं। इस जवाब को समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि दरअसल कुफ्फार के सवालात किस किस्म के होते थे और उनके पीछे उनका मंशा क्या होता था, यानी किस मकसद से वो सवाल करते थे, उनके जहन में क्या बात होती थी। ये जानना हमको जरूरी है ताकि हम आयत 50 को समझ पाएं। चूंकि उनमें के अक्सर या तो कारोबारी थे या किसान थे और दौलत की फरावनी और जिंदगी का ऐश उनका मकसद हयात था, न कि हिदायत व रहनुमाई। चूंकि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और समझते थे कि जो दुनियावी जिंदगी है बस वही सब कुछ है, बस उसी का वो ऐश चाहते थे, यही उनकी जिंदगी का मकसद था। इसलिए वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रेगिस्तानों में चश्मे बहा दें ताकि वो खजूर या अंगूर की ज्यादा फसल पैदा कर सकें, या खेती बाड़ी करने के कुछ नए तरीके बता दें जो उनके दरवाजे पर दौलत के अंबार लगा दें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा पैसा बनाने के तरीके बताएंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कोई अमीर कबीर रईस आदमी हो जिनके पास बेशुमार बागात हों, जिनमें बहुत सी नहरें बहती हों और जिनसे वो अरब के अवाम को मुस्तफीद कर सकें, तो वो ईमान लाएं। यानी उनका ये भी एक्सपेक्टेशन था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही रिच होते जिससे अरब के लोगों को फायदा होता तो जरूर ईमान लाते। फिर असरा में उनके जो ख्वाहिशात थे, उनके जो सवालात थे, उसकी तस्वीर कशी अल्लाह ने की है और कहा, हम तुम्हें हरगिज न मानेंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिए जमीन में से कोई चश्मा जारी कर दे, या तेरे लिए खजूर और अंगूर का कोई बाग हो, फिर तू इस बाग में बहुत सी नहरें जारी कर दे। यानी ये उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या तो वो कुफार अरब के लिए चश्मे बहा दें या खुद इतने रिच रहें कि कई अंगूर और खजूर के दरख्त के बागात के आप मालिक हों जिनमें कई नहरें भी जारी हों। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धन दौलत नहीं रखते हैं और न ही कुफार की दौलत में इजाफे का बास बन सकते हैं, तो फिर अपनी नबूवत को साबित करने के लिए हमारी नाफरमानी को बुनियाद बनाकर हम पर आसमान से कोई मुसीबत उतार लाएं। यानी वो इस तरह से भी चैलेंज करते थे कि अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी हैं तो हम चूंकि आपकी नाफरमानी कर रहे हैं लिहाजा आसमान से कोई मुसीबत हम पर लाएं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अल्लाह से कहें कि वो बजाते खुद अपने फरिश्तों समेत हमारे सामने हाजिर हो जाए। यानी उनकी सरकशी की इंतहा देखें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड कर रहे हैं कि अल्लाह से कहें कि बजाते खुद वो आ जाए इनके सामने और साथ में उसके फरिश्ते भी हों। सूरह असरा आयत 92 में इसका जिक्र है, या जैसा तू ख्याल करता है हम पर कोई आसमान का टुकड़ा गिरा दे, यानी कोई अजाब ला दे, या तू अल्लाह और फरिश्तों को रूबरू ले आ
اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا مکان یعنی بہت بڑا خزانہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی فضیلت کو قبول کرنے ہم کو کوئی دقت نہ ہو. یعنی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا بہت بڑا خزانہ ہو، مثلا سونے کا کوئی بہت بڑا مکان ہو، تب بھی وہ آپ کی رسالت قبول کر لیں گے. اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور پھر وہاں سے اللہ کی کتاب بھی لے آئیں جس کو ہم پڑھ بھی سکیں. دیکھیں سورہ اسراء آیت 93 میں، یا تیرے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تو تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہمارے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم بھی پڑھ سکیں. کفار کی ان تمام فرمائشوں کا اللہ کی طرف سے ایک ہی جواب دیا گیا کہ اللہ پاک ہے ان کے شرک و کفر سے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن یہاں بالغیب پر ایمان لانا مقصود ہے اللہ کے پیغام اور اس کے دلائل کی بنیاد پر. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دو میرا رب پاک ہے، میں تو فقط ایک بھیجا ہوا انسان ہوں، یعنی ایک بھیجا ہوا رسول ہوں. کفار کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عام انسانوں کی طرح بازار میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، کوئی فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا، انسان کو رسالت کیوں دی گئی. یعنی کفار کا ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو اچھا ہوتا، انسان کو اللہ نے رسول کیوں بنایا. دیکھیں، اور لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ کہنے لگے کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس مخلوق کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ وہی مخلوق سے رسول مبعوث کریں گے. یعنی چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے انسان کو اللہ نے رسول بنایا. اگر فرشتے بستے ہوتے تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. یعنی دوسرے الفاظ میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اگر فرشتہ بھیجا ہوتا تو لوگ یہ اعتراض کرتے کہ فرشتہ تو ہر نیک کام کر کے دکھاتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. کوئی انسان رسول بن کے آتا اور نیکی کر کے دکھاتا، برائی سے رکتا اور روکتا تو یہ کمال تھا. کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. یعنی اگر زمین پر آبادی فرشتوں کی ہوتی تو ضرور کوئی فرشتہ ہی اللہ کی طرف سے رسول بن کر اترتا. کفار کے اسی قسم کے مطالبات کا جواب اللہ تعالیٰ ایک الگ انداز میں سورہ انعام آیت 50 میں دے رہے ہیں. یعنی کفار کے ذہن کو پڑھنے کے بعد اگر ہم آیت 50 دیکھیں سورہ انعام کی تب بہتر سمجھ میں آئے گی. اس کے ترجمے کو یہاں ہم ایک بار ریوائز کریں گے. آپ کہہ دیں میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں تاکہ وہ عرب کے لوگوں کو راتوں رات رئیس بنا دیں، اور نہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ اگر کسی عرب نے چوری کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چور کو سامنے لا دیں، کیونکہ ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چور کی نشاندہی کریں. اور نہ ہی آپ کوئی فرشتہ ہیں تاکہ عرب کے لوگوں کو تسلی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں، انسان ہیں جن پر وحی کی جاتی ہے. یعنی انسان تو ہے لیکن عام انسان کی طرح نہیں ہے، ایک خاص انسان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں جن پر وحی کی جاتی ہے. اور آپ صرف اس وحی کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، نہ کہ کفار قوم کی طرح توہمات اور جھوٹے قصے کہانیوں پر عمل کرنے والے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی اسی کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں. توہمات پر عمل کرنے والے، جھوٹے قصے کہانیوں پر عمل کرنے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جس طرح کے کفار عرب تھے. یہاں چند باتوں کی وضاحت بھی ضروری ہے. اول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ایک دوسری آیت میں ہم کو مل جاتا ہے. سورہ جن میں اس کا ذکر ہے. وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے. یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب ہر ایک کو نہیں دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے ضرور اس کو علم غیب سے نوازتا ہے. یعنی تمام غیب کے علوم کا ماخذ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یعنی مکمل جو علم ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا علم غیب ہو، اس کا سورس، اس کا ماخذ صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. ہاں اگر اللہ چاہے تو اپنے علم غیب کا کچھ حصہ کسی کو عطا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو علوم ہم تک پہنچے ہیں، جن میں ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں ہیں، وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور علوم اللہ نے اگر خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں تو یہ بھی ممکنات میں سے ہیں. ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم غیب سے نوازے، وہ جتنا چاہے. آیت 50 کا آگے کا حصہ دیکھیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہم تک پہنچے ہیں اس کا علم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام وحی کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی احادیث کے مجموعے کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ کسی حال، کسی بھی وقت، کسی بھی معاملے میں آپ نے کبھی کوئی بات اپنے من سے نہیں کی، اپنے خواہش سے نہیں کی، اس کا ذکر آتا ہے سورہ نجم میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنے خواہش سے کچھ کہتے ہیں، یہ تو وحی ہے جو ان پر آتی ہے۔ آیت 50 کا آخری کا حصہ دیکھیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، آپ کہہ دیں کیا برابر ہے اندھا اور بینا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بینا، سمجھدار، دیکھنے، سننے اور سمجھنے والا وہ ہے جو حق بات کو سنے، سمجھے اور اس پر ایمان لائے۔ جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی حق دیکھنا نہیں چاہتا، حق سننا نہیں چاہتا، حق سمجھنا نہیں چاہتا، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کی نظر میں اندھا، گونگا، بہرا ہے جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اور اس طرح کا کافر کسی مومن کی برابری نہیں کر سکتا۔ سورہ رعد میں اس کا تذکرہ آیا ہے، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اترا ہے حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ یعنی جس شخص کو حق کی پہچان ہو گئی، جس نے حق کو قبول کر لیا، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے حق کا انکار کیا، جو کہ اللہ کی نظر میں نابینا ہے، اندھا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار اور مشرکین عرب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو حق بجانب قرار دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے معنی سوالات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ انسان کے بجائے فرشتہ نبی ہوتا تو ایمان لاتے، کبھی کہتے کہ آپ کے پاس سونے کا مکان ہوتا، باغات ہوتے، نہریں ہوتی تو ایمان لاتے، تو کبھی کہتے آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا، یا سیڑھیوں سے آپ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے کوئی کتاب لے آتے تو آپ پر ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جواب دیتے ہیں کہ آپ نہ ہی غیب کا علم جانتے ہیں، نہ ہی خزانوں کے مالک ہیں، اور نہ ہی فرشتہ ہیں، بلکہ آپ ایک بشر ہیں جن پر وحی اترتی ہے اور آپ اس وحی کی اتباع کرتے ہیں۔ حق دیکھ کر بھی جو اندھا رہنا چاہتا ہے وہ شخص کے برابر نہیں جو حق کو قبول کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیسن کے اس دوسرے حصے میں اس آیت کا لفظی ترجمہ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پریزنٹ کیا گیا ہے، یہ دیکھیں گے۔ قل قاف واو لام سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی آپ کہہ دیں، سے، لا یعنی نہیں، ناٹ، اقولو میں کہتا ہوں، آئی سے، لکم تم سے، ٹو یو، عندی میرے پاس، وتھ می، خزائنو خازانون سے معنی خزانے، ٹریجرز، اللہ ہی اللہ، اللہ، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، عالمو میں جانتا ہوں، I know، الغیبہ غین یا با سے معنی غیب، دی unseen، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، اقولو میں کہتا ہوں، I سے، لکم تم سے، ٹو یو، انی کہ میں، that I، ملک فرشتہ، an angel، ان نہیں، not، اتبعو تابع عین سے ہے میں پیروی کرتا ہوں، I follow، الا مگر ایکسپٹ، ما یعنی جو، what، یوحا ووحا یا سے معنی وحی کیا جاتا ہے، is revealed، الی میری طرف، ٹو می، قل آپ کہہ دیں، سے، حل کیا، اس، یستوی سین واو یا سے معنی برابر، ایکویولنٹ، الاعمی عین میم یا سے معنی نابینا، بلائنڈ، والبصیر بینا یعنی دیکھنے والا، اینڈ the one who see، افلا سو کیا نہیں، then will not، تتفکرون فا کاف را سے معنی تم غور کرتے ہو، you give thought۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں آیت 50 کا۔ قل لا اقول لکم آپ کہہ دیں میں نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ میں تم سے کہتا ہوں، انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو میں پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحا الی مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ قل هل یستوی آپ کہہ دیں کیا برابر ہے، الاعمی والبصیر اندھا اور بینا، افلا تتفکرون سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں، آپ کہہ دیں میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ آپ کہہ دیں کیا برابر ہے اندھا اور بینا، سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں، قل لا اقول لکم say I do not tell you that عندي خزائن اللہ I have treasures of Allah
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, or that I know the unseen. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ, nor do I tell you that إِنِّي مَلَكٌ, am an angel. إِنْ أَتَّبِعُ, I only follow إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ, what is revealed to me. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي, say is equivalent. الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, the blind and the seeing. أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ, then will you not give thought. Complete translation देखें. Say, I do not tell you that I have treasures of Allah, or that I know the unseen, nor do I tell you that I am an angel. I only follow what is revealed to me. Say is equivalent, the blind and the seeing, then will you not give thought. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.